Hello and welcome to another class of Introduction to Sociology. And today we will continue with social stratification. Social stratification जैसे आपको पता है कि समाज में तकसीम, समाज में ऊंच नीच को कहते हैं. So in the last class we first of all studied gender stratification कि किस तरह माशरा जेंडर यानी सिन्फ को वजूद में लाता है और किस तरह जो है ये जिन्स से डिफरेंट है. ठीक है, जिन्स हम कुदरती मेल और फीमेल में कुदरती डिफरेंस को कहते हैं. ठीक है, और ये पूरी दुनिया में अगर इंग्लैंड में ख़वातीन और मर्दों में जो कुदरती डिफरेंस है वही कुदरती डिफरेंस अफगानिस्तान में है, वही रशिया में है. ठीक है, तो इसको हम जिन्स कहते हैं, बायोलॉजिकल सेक्स. और जेंडर जो है समाजी जो हम किरदार देते हैं ख़वातीन को और मर्दों को, तो वो हर एक मुल्क में मुख्तलिफ होती है. पुराने ज़माने में मुख्तलिफ थी, अभी जो है वो मुख्तलिफ है. ठीक है, बहुत ही आसान है. यानी एक आसान मिसाल जो मुझसे रह गई थी, नाइजर में एक कबीला है ट्वारिक, तो वहाँ पर जो है मर्द जो है वो मुंह छुपाते हैं. ठीक है, पर्दा करते हैं. ख़वातीन जो है वो मुंह नहीं छुपाती. इसी तरह पापाई न्यू गिनी एक मुल्क है. अगर आपने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर देखा हो तो उसमें पापाई न्यू गिनी PNG एक कंट्री थी. ठीक है, तो वहाँ पर जो है 2000 ज़ुबानें हैं, बहुत सारे कबाइल हैं. तो उसमें कुछ कबीले ऐसे हैं जहाँ पर एक कबीला खासकर जहाँ पर ख़वातीन गालियाँ देती हैं. ठीक है, मर्द गालियाँ नहीं देते. अगर मर्द गालियाँ देते हैं तो लोग उन्हें बुरा बुरा करते हैं कि मर्द हो के तुम गालियाँ देते हो. इसके अलावा चीन का एक सूबा है यूनान, तो वहाँ पर जायदाद जो है वो बेटी को मिलती है. ठीक है, तो घर जो है वो अम्मी का होता है. इसी तरह जो है रेस आजकल वर्ल्ड डोमिनेशन वाइट्स कर रहे हैं, तो इसी तरह गोरे लोग अभी भी उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है. उसके बाद एशियन. ठीक है, उसके बाद एशियन और अरब को तकरीबन एक जैसी अहमियत मिलती है, बल्कि अक्सर अरब्स को ज़्यादा मिलती है क्योंकि मैनी अरब कंट्रीज आर वेरी वेरी रिच. ठीक है, कतर, UAE वगैरह, कुवैत, ये इसको हम मिडल ईस्टर्न कह सकते हैं. मिडल ईस्टर्न क्योंकि अरब में भी बहुत सारी कौमें हैं. ठीक है, बर्बर कबीले हैं, उसमें मेनोराइट हैं, बहुत सारे कबीले हैं. इसके बाद जो है साउथ एशियंस, उसके बाद लैटिन अमेरिकन यानी साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जो फुटबॉल के शौकीन हैं. ठीक है, और अफ्रीकन जो है वो बॉटम पर हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारे अफ्रीकन ममालिक जो हैं वो गरीब हैं. ठीक है, रवांडा एक मुल्क है, इट इज़ अ वेरी वेरी रिच कंट्री. ठीक है, इट इज़ अ ब्लैक कंट्री. वहाँ की नालियाँ भी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं. उसका जो कैपिटल है रवांडा का, उसकी नालियाँ भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं. ठीक है, तो मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे वाइट्स जो हैं वो सुपीरियर हों, या सारे मिडल ईस्टर्न सुपीरियर हों, या सारे लैटिन अमेरिकन जो हैं, सारे अफ्रीकन इन्फीरियर हों, लेकिन जनरली यही ट्रेंड है. अक्सर लैटिन अमेरिका में बहुत सारे मालदार लोग भी हैं. ठीक है, अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा मालदार लोग हैं. जिस तरह शकीरा जो है वो लैटिन अमेरिका से है, कोलंबिया से. ठीक है,
اچھا ناؤ وی کم ٹو اسٹیٹ سسٹم. اسٹیٹ سسٹم کہتے ہیں جائیداد، جاگیرداری نظام. جس طرح پنجابی فلمیں اگر آپ نے دیکھی ہیں تو ہر پنجابی فلم میں سلطان راہی کے دور میں جو ہے جاگیردار جو تھا وہ چودھری صاحب جو تھا وہ ولن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور سلطان رائی جو ہوتا تھا تو وہ چودھری صاحب کے ساتھ وہ لڑتا تھا ایک گنے کے ساتھ یا لاٹھی کے ساتھ، اور چودھری صاحب کے 50 یا 100 آدمیوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو ہے وہ مار دیتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں جاگیرداری نظام. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں جاگیرداری نظام کا، کہ برٹش راج جب یہاں پر آیا، انگریز جسے ہم گورے یا فرنگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فرنگی جب یہاں پر آئے تو انہوں نے جاگیرداری نظام رائج کیا ساؤتھ ایشیا میں. اس سے پہلے جب مغلوں کی حکومت تھی تو ان کا منصبداری نظام تھا. منصبداری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس منصب ہو، جاب تھی، تب تک آپ اپنے جائیداد کو جتنی آپ کو ملی تھی، اگر زمین ملی تھی، گھر ملا تھا یا پیسے ملے تھے، جتنے بھی تھے، نوکر ملے تھے، وہ آپ انجوائے کر سکتے تھے. لیکن اگر جب بھی آپ بغاوت کرتے تھے مغل کے خلاف تو آپ سے منصب لے لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. یا آپ جو ہے ایک بادشاہ مر جاتا تھا، اکبر بادشاہ مر گیا تو اس کے سارے دوستوں سے منصب لے کر، اور اس کے بعد جہانگیر کو، سارے جہانگیر کے جتنے دوست تھے، جتنے یار تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے یاروں اور دوستوں میں وہی منصب جو تھا وہ تقسیم. ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے خوشحال خان خٹک کی. وہ جہانگیر کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن عالمگیر اور اس کے درمیان غلط فہمیاں آ گئی تو اس نے اس سے منصب لے کر اس کے بیٹے کو دے دیا اور اسے قید کر لیا. ضروری نہیں ہے کہ سارے جو مسلمان یا ہندو حکمران گزرے ہیں تو انہوں نے جاگیر یوز نہیں کی. کچھ ایسے حکمران انگریزوں سے پہلے گزرے تھے جنہوں نے جاگیردارانہ نظام کو رائج کیا، لیکن برٹش جو تھے تو انہوں نے بہت زیادہ اس کو تقویت دی، کیونکہ برٹش انگلینڈ جو ہے اس کی آبادی بہت کم تھی، انڈیا کی آبادی بر صغیر کی آبادی بہت زیادہ تھی. ڈائریکٹلی ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے کہ ہم سارے بر صغیر کے مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں کو ہم کنٹرول کریں. تو وہ ایک جاگیردار بنا دیتا تھا، نواب، راجہ، اس کو تنخواہ دیتا تھا اور اس کو مرات یا اس کو پیسے یا اس کو سر کا خطاب دے دیا، خان بہادر کا خطاب دے دیا، تو اسی راجہ مہاراجہ کی طاقت سے وہ عوام کو کنٹرول کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو دس واز اے ویری گڈ نظام فار دا برٹش. 2-3 آفیسر ہوتے تھے. پشاور میں ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، یا لاہور میں ان کا جو ہے کمشنر ہوتا تھا. پولیٹیکل ایجنٹ برٹش ہوتے تھے، کمانڈر برٹش ہوتے تھے، لیکن اور سارے لوگ جو تھے وہ لوکل جو اسٹیٹس تھے، جو ایلیٹس تھے، وہی تھے، ٹھیک ہے نا. آج کل بھی جن کے پاس جائیدادیں ہیں تو یہ برطانیہ نے ان کو دیے ہیں، تاج برطانیہ نے. خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی جاگیردار ہیں، زیادہ تر جاگیردار جو ہیں تو وہ برٹش راج کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے. پشاور کے ارباب ہوں، مردان کے نواب ہوں، سوات یا دیر کے نواب ہوں، ان کو جائیدادیں برٹش نے دی تھی. اس سے پہلے پشتون سوسائٹی یا پختون سوسائٹی میں ویش سسٹم تھا. ویش پشتوں میں کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن، ویش ڈسٹریبیوشن کو کہتے ہیں. تو یہ لوگ بیٹھ کے کنسلٹیشن کر دیتے کہ ہاں بھائی جو ملک یہ جو گل نواب ہے تو اس کے 5 بچے ہیں تو اس کو اتنی زمین دے دو، اتنے پہاڑ دے دو. یہ گل خان ہے، گل خان کی تو ساری بیٹیاں ہیں، بس اس کو چھوڑو، اس کو کچھ نہ دو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے
یعنی انتقال نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، انتقال اسٹامپ پیپرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، جسٹ ورڈ آف ماؤتھ، جس کو جو ضرورت ہوتی تھی تو وہ اپنے سردار سے ملتا تھا. سردار اکثر جو ہے جرگے میں الیکشن ہوتا تھا، کنسلٹیشن ہوتی تھی، تو سردار کے پاس وہ جاتا تھا کہ سردار صاحب زما چ کم دین و مجبوری دس سزما کرا لرا کا وعدہ کوما، کسی کی شادی ہوتی تھی تو اس کے لیے گھر بنانا، یہ ساری چیزیں سردار کی ذمہ واری ہوتی تھی. بادشاہ کو لوئے جرگہ میں الیکٹ کیا جاتا تھا، تو اکثر یا سردار کے بیٹے کو، یا اگر سردار کا بیٹا نکما ہوتا تھا تو کسی نئے بندے کو، نیوٹرل بندے کو، کسی صوفی بزرگ کو سردار بنا دیا جاتا تھا. اب آتے ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ علاقوں میں کون سا اسٹیٹ سسٹم رائج ہے. چترال میں جو ہے مہتار ہیں، ٹھیک ہے، پرانے زمانے سے ان کی حکومتیں آ رہی ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں. مہتار کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں چترال میں تو وہ ابھی تک جاگیردار ہیں، ٹھیک ہے. پختونخوا میں ہر جگہ ڈیفرنٹ ہے، اور اتنی جاگیرداری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہے. یہاں پر کچھ چھوٹے خان ہوتے ہیں، کچھ بڑے نواب ہوتے ہیں، کچھ ارباب ہوتے ہیں. ارباب جو ہے پشاور کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شہری علاقوں کے جو خان یا نواب ہیں ان کو ارباب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر ممند یا خلیل یا داؤدزئی قبیلے سے ہیں. اس کے علاوہ ملک جو ہوتا ہے اس کو ملک بھی کہا جاتا ہے کچھ علاقوں میں. تو ان کے پاس باغوان ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کلنگ دیتے ہیں، یا اس کو کوٹیز بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے کوٹے میں رہنے والے، یا زمیندار بھی کہتے ہیں عام زبان میں، جو لوگ ان کے زمینوں میں رہتے ہیں یا ان کی خدمت کرتے ہیں. پھر ہزارہ جو ہے جہاں پر ہند کو بولی جاتی ہے وہاں پر سردار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یا اٹک میں بھی سردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹک میں بھی زیادہ تر ہند کو بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان میں سردار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. ان کی اپنی آرمی بھی ہوتی ہے، اپنا جیل ہوتا ہے، چیف جسٹس بھی وہی ہوتے ہیں، ڈی سی بھی وہی، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے. پھر پنجاب میں چودھری ہوتے ہیں، زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں، شہری علاقوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ سندھ میں جو ہے کہ دیہاتی علاقوں میں وڈیرے ہوتے ہیں جن کے کسانوں کو ہم ہاری کہتے ہیں. تو دس واز دا اسٹیٹ سسٹم آف پاکستان. Now let us come to the ethnic stratification in Pakistan. یعنی قومیت کے بنیاد پر اکثر پنجابی میں ذات کو بھی قوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. قوم، یا پشتوں میں بھی ہم کہتے ہیں قبیلے کو ہم قوم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، افریدی قام یا ممند قام. اسی طرح جو ہے پنجاب چونکہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں آباد ہیں، تو اسی لیے اگر وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں لیکن وہ جو ہے اکثر کاسٹ کو، ذات کو قوم بولتے ہیں. لیکن یہاں پر قوم سے ہماری مراد ایتھنک گروپ ہے، جو زبان کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر، ثقافت کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر، یا بلڈ کی بنیاد پر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک قوم ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ ہم نیشنلٹی کی بات کرتے ہیں. یہ قوم جو ہے یہ اسے ایتھنک گروپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے جو ہے اردو میں ایک صحیح ورڈ نہیں ہے. اکثر ہم قبیلے کو بھی قوم کہتے ہیں، ملک کو بھی قوم کہتے ہیں، ذات کو بھی قوم کہتے ہیں، اور قوم کو بھی قوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ایتھنک گروپ کہیں، ایتھنک گروپ یا ایتھنیسٹی. اب ایتھنیسٹی پر بہت زیادہ یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. کنٹروورشل کہتے ہیں جس پر ایگریمنٹ نہ ہو. لیکن
اگر میں نے بہت سارے اینتھروپولوجسٹ کو پڑھا ہے اور جن باتوں پر وہ ایگری ہیں، تو ایتھنیسٹی یا ایتھنک گروپ کو وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک گروپ ہو، گروپ آف پیپل ہو جن کی زبان ایک ہو، ٹھیک ہے، لینگویج ان کا ایک ہو، پھر ان کے جو ہے اس کے ساتھ جتنے بھی دوسرے اقوام رہتی ہے تو وہ ان کو ایک ہی قوم سمجھتی ہیں. ادرز آئیڈینٹیفائی them as one. اس کے علاوہ وہ خود بھی اپنے آپ کو یونائٹڈ یا ایک ہی آئیڈینٹی کے سمجھتے ہیں. they themselves identify as one. تو کتنی آسان ڈیفینیشن ہو گئی. فار ایگزامپل پٹھان خود کو بھی ایک قوم سمجھتے ہیں اور وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو لوگ انہیں خان صاحب یا پٹھان، یعنی ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ساروں کو. اگر کوئی ہند کو اسپیکر بھی کہیں چلا جائے تو وہ تھوڑا گورا ہوتا ہے تو اس کو بھی لوگ پٹھان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پنجاب میں بہت ساری قومیں ہیں، پوٹوہاری، جتنے بھی جہلم اور میاں والی یا راول پنڈی کے ساتھ جو گاؤں ہیں، تو یہاں پر پوٹوہاری زبان بولی جاتی ہے. لیکن اس کو ہم ایتھنیسٹی اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ دوسرے اقوام اس کو قوم نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اگر جہلم کا کوئی بندہ ہے یا کیوڑا کا جو علاقہ ہے، اگر اس کا پوٹوہار پلیٹو کا کوئی بندہ ہے تو اس کو لوگ پنجابی ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پنجاب میں بہت ساری اقوام ہیں، جٹ ہیں، ارائی ہیں، لیکن دوسرے اقوام انہیں پنجابی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. سرائکی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھی جو ہیں وہ سرائکی کو الگ قوم مانتے ہیں اور سرائکی خود بھی اپنے آپ کو تھوڑا الگ مانتے ہیں پنجابیوں سے. اسی طرح بلوچی، براہوی، ٹھیک ہے. اور ہند کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر پشاور میں کوئی ایبٹ آباد کا بندہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہزاروال ہے، اور ہزاروال خود بھی اپنے آپ کو ہزاروال یا ہند کو اسپیکر کہتا ہے، ٹھیک ہے. یا پشتوں میں ایک ورڈ ہے خارے، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خارے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کشمیری بھی ہیں، اگر وہ انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں تو وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے لوگ بھی اس کو الگ سمجھتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ او شٹ، اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. تو یہ ابھی آپ نے مجھے کہا ہے یار، یہ تو دوبارہ سے بھی شروع کرنا پڑے گا. اسکرین آپ کو دکھائی نہیں دے رہی؟ اچھا، آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان میں جو ہے 74 لینگویجز ہیں، جس میں 66 لینگویجز پاکستان کی اپنی ہیں اور دوسری لینگویجز باہر کی ہیں. فار ایگزامپل بنگالی اگر یہاں پر کراچی میں لوگ بولتے ہیں تو بنگالی جو ہے وہ یہاں کی زبان نہیں ہے. یا انگلش اگر کوئی بولتا ہے یا ایون اردو اگر کوئی بولتا ہے تو اردو جو ہے وہ یو پی، اتر پردیش، لکھنؤ وغیرہ، دلی، آگرہ، بہار، یہاں کی زبان ہے، ٹھیک ہے. تو 66 اس کی اپنی زبان ہے. پروونشل جو زبانیں ہیں ان میں پنجابی ہے، پشتو ہے،
سندھی ہے اور بلوچی ہے. اور اس کے علاوہ جو بڑی زبانیں ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو بہت زیادہ چھوٹی زبانیں ہیں، لیکن جو مشہور زبانیں ہیں، سرائکی ہے، گجری ہے یا گوجری ہے، جو کشمیر اور ہزارہ کے علاقے میں اور پوٹوہار کے علاقے میں بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کشمیری بھی ہے، ہند کو بھی ہے جو ہزارہ ڈویژن، اس کے علاوہ پشاور، کوہاٹ وغیرہ میں بولی جاتی ہے. اٹک میں بھی بولی جاتی ہے، مری میں بھی. اس کے علاوہ جو ہے براہوی ہے تو یہ سبی میں بولی جاتی ہے. شینا جو ہے یہ گلگت میں بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالتی جو ہے بالتستان میں بولی جاتی ہے. خوار جو ہے چترال کی زبان ہے. اس کے علاوہ ڈٹ کی جو ہے تو یہ بھی ناردرن ایریاز میں نہیں، ڈٹ کی جو ہے تو یہ صحرا میں بولی جاتی ہے، ترپارکر کی زبان ہے. ٹھیک ہے، ہریانوی جو ہے تو یہ جو ہے پنجاب میں بولی جاتی ہے یا سرائکی میں، ترپارکر کے ریگستان میں. ٹھیک ہے، اس کو مرواری بھی یہاں پر بولی جاتی ہے. واخی جو ہے تو یہ بالکل واخان کوریڈور نہیں ہے، بالکل نارتھ میں، بالکل نارتھ میں، پاکستان اور افغانستان اور چائنا کے بارڈر پر. اور بروس کسی جو ہے تو یہ بھی سیاچین اور ان علاقوں میں بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو ان کی شکلیں جو ہے وہ بھی چائنیز لوگوں سے ملتی ہیں. تو اسٹریٹیفیکیشن یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ پنجابی کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میڈیا میں دیکھ لیں، فوج میں دیکھ لیں، نوکریوں میں دیکھ لیں، سی ایس ایس میں دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جو پارٹی پنجاب میں جیت جاتی ہے تو وہ پورے پاکستان میں جیت جاتی ہے. اس کے بعد پشتون ہے، لیکن پنجاب جو ہے وہ ایک قوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، پنجاب بہت ساری اقوام کا مکسچر ہے. پنجاب میں جو ہے پٹھان بھی ہے، وہ بھی پنجابی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، گجر جو ہے وہ بھی پنجابی بولتے ہیں، مغل جو ہے وہ بھی پنجابی بولتے ہیں. تو یہ مکس ہے. ٹھیک ہے، پنجاب از اے مکسچر آف ڈفرنٹ. یہ جو بزدار ہے، بزدار عثمان بزدار، تو یہ بلوچی ہے. ٹھیک ہے، یا مصباح الحق، عمران خان، یہ جو ہے پٹھان ہے لیکن یہ پنجابی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم آتے ہیں پشتون. تو پشتون جو ہے ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کراچی سے خیبر تک جو ہے آپ جہاں بھی جائیں گے، بلوچستان میں بھی ہیں. ان میں یونٹی جو ہے وہ نہیں ہے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں لیکن یونٹی جو ہے ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ افغانستان میں ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے پٹھان بھی ایک دوسرے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. پھر بلوچستان اور صوبہ سرحد کے لوگ جو ہیں وہ بھی، ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک دوسرے سے ڈس یونائٹڈ ہوں، لیکن اکثر ان میں قبائلی پن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، افریدی اور خٹکس کا آپس میں جو ہے رائیولری ہے. ممند اور یوسف زئی کا، اسی طرح جو ہے وزیرستان میں وزیر اور مسعود کی آپس میں نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو بادشاہ خان جو تھا ایک لیڈر گزرا ہے پشتونوں کا، تو اس کے مطابق پشتونوں نے ایک چیز پر متفق ہیں کہ انہوں نے کبھی اتفاق نہیں کرنا. ٹھیک ہے، پٹھانوں میں کبھی اتفاق نہیں آ سکتا. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں خاص کر جو ہوتا ہے، آپ کے کزن آپ سے بہت جیلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کامیابی پاتے ہیں یا آپ کے کزن کامیاب ہوتے ہیں تو آپ جو ہے ان سے جیلس ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر مہاجر جو ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سارے مہاجر اردو بولنے والے ہوں، لیکن زیادہ تر مہاجر جو ہیں جو انڈیا سے آئے ہیں وہ اردو بولنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پنجابی بھی ہیں. پھر سندھیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اپنی زبان بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. پنجابیوں جو ہیں یہ زیادہ تر اردو یا اردو لکھتے ہیں یا بولتے بھی ہیں. پٹھان جو ہیں، پشتون جو ہیں، یہ اپنی زبان نہیں لکھ سکتے. سندھی جو ہیں تو یہ اپنی زبان میں بات بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، لازمی بھی ہے، اسکول میں سندھی جو ہے وہ لازمی ہے.
پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں بلوچ اور کشمیری جو ہے تو ان کا پاکستان میں اتنا کوئی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے۔ جو کشمیر کے جتنے بھی سیٹس ہیں تو اسمبلی میں، کشمیر اسمبلی میں، تو ان کے پاس قانون سازی کا جو ہے پاور نہیں ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں ان کے ساتھ ریسورسز زیادہ ہیں، سوئی گیس جو ہے وہ سوئی سے آتی ہے، ڈیرہ بگتی سے آتی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے ان کو گیس میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم سٹڈی کریں گے گلوبل اسٹریٹیفیکیشن اور پھر سیکٹیرینزم، اور اس کے ساتھ ہی لیکچر ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ So we will take a short break.